अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है हसन अय्याज। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। रिएक्शन वीडियो को बनाने का एक वजह था जो मैंने सोचा बना लिया जाए, क्योंकि ये महीना जो है रजब का महीना है, और इस महीने में जो है ना हम सुन्नी जो है इस महीने में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से नियाज कराते हैं। असल में की तालीमात के ऊपर अमल नहीं करते। तो क्या तालीमात है उन बुजुर्गों की, तालीमात के बारे में जो हस्ती हमें बताने वाले हैं उनका नाम है पीर अजमल कादरी साहब। ये वीडियो देखते हैं, देखने के बाद जो है ना फिर इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे और बहुत प्यारी प्यारी बात करेंगे, और हमें इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि उनकी तालीमात क्या थी जो उन्होंने हम तक पहुँचाई। लेकिन हम उनकी तालीमात क्या थी, ये वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में करेंगे प्यारी प्यारी बातें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। आपकी कुछ तालीमात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सख्त रियाज़तें की, मुजाहिदे किए, दिन भर तबलीग दीन का फरीज़ा सर अंजाम देते। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुलफा फरमाते हैं कि ख्वाजा साहब रोज़ाना इतना लंगर पकवाते थे, इतना वसी लंगर होता था कि जितने मर्जी लोग शाम तक आते थे लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ करता था। लेकिन अपना हाल ये था कि रात की पकी हुई एक रोटी लेते थे, उसको पानी में भिगो लेते थे। कुछ घंटे जब वो भिगोई रहती थी, नरम हो जाती थी, फिर उसको तनावुल फरमाया करते थे। और फरमाते हैं कि जो काम करते हमने ख्वाजा साहब को सबसे कम देखा है वो है खाना खाते और सोते। ये दो काम करते हमने उन्हें बड़ा कम देखा, और ज्यादातर उनका वक्त इबादत में, रियाजत में, तिलावत में गुजरा करता था। 50 साल का अरसा उन्होंने इस तरह गुजारा है कि इशा के बाद थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए घर तशरीफ ले जाते थे, फिर वापस लौटते थे और फजर तक मस्जिद में इबादत किया करते थे। कई दफा हजरत ख्वाजा अजमेर अलैहि रहमा पर वो वक्त भी गुजरा है कि एक एक दिन में 2 कुरान पाक खत्म फरमाया करते हैं। एक दिन में 2 कुरान पाक, एक कुरान पाक सुबह में खत्म हुआ, एक कुरान पाक रात में खत्म कर दिया। ख्वाजा साहब अलैहि रहमा इस दर्द के साथ तिलावत फरमाते थे कि लोग कहते हैं कि वो तो बेदार रहते ही थे, तिलावत सुनने वाले भी आंखें खोल लिया करते थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला लेकिन नवाफल की कसरत का कोई अंदाजा ही न था। ख्वाजा साहब के रियाजतें, मुजाहदे, इबादतें, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मुसल्लमा थी। इसके साथ साथ जब वो अपने खुलफा की, अपने मुरीदों की तरबियत करते थे तो रंग निराला होता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मेरे शेख, मेरे मुर्शद, मेरे मलजा, मेरे आका हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे दिल्ली भेजने लगे तो मैंने अर्ज की कि हुजूर कुछ नसीहतें फरमा दें। तो कहते ख्वाजा साहब ने मुझे 4 नसीहतें फरमाई, 4 बातों का दर्स इरशाद फरमाया। सबसे पहले ख्वाजा साहब ने फरमाया, याद रखना दरवेशी इस तरह करना कि बादशाही मालूम हो, फकर इस तरह का हो कि तुम बादशाह मालूम हो। और दूसरा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, जब कोई तेरे पास आए ना तो वो खाली नहीं जाना चाहिए, भूख लगी हो तो उसे रोटी मिलनी चाहिए, कपड़े की जरूरत हो तो उसे खैरात मिलनी चाहिए, इल्म का भूखा हो तो तेरे पास कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार हो, और अगर वो दर्द लेके आए ना तो तेरे भी आंसू होने चाहिए और सामने वाले को वो आंसू ही नसीब होने चाहिए। हर एक को हर शय दे के भेजना, कोई कमजोरी ना रह जाए। और तीसरे नंबर पे फरमाया, खुशी में तो सारी दुनिया ही हंसती है, जब खुशखबरी आती है तो सभी हंसते हैं, पर कुतुबुद्दीन मेरे साथ वादा कर, सबसे ज्यादा तेरे चेहरे पर उस वक्त मुसर्रत होनी चाहिए जब रब तुझे आजमाइश में डाले। सबसे ज्यादा तेरे चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट होनी चाहिए जब अल्लाह करीम तुझे कोई आजमाइश दे। याद रखना, दुखों में हंसते रहना, उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को उसका तोहफा समझना। कुतुबुद्दीन ये तेरा रंग जब बनेगा तो फिर मैं समझूंगा मैंने तरबियत की। और चौथे नंबर पे फरमाया, याद रखना दुश्मनियां ना पालना, बल्कि दुश्मनी के जवाब में भी दोस्ती पालना, इसलिए कि जो दुश्मनियां पालते हैं वहां बुग़्ज़ पैदा होता है।
اور جو دوستیاں پالتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ محبت کی خوشبوئیں پھیلا دیا کرتا ہے۔ یہ انداز تربیت حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کا، یہ انداز، اور فرماتے ہیں ہر آنے والے کے ساتھ ان کا انوکھا رویہ۔ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں بڑا خوبصورت تھا خواجہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے، بہت سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، تو جب میرے اندر کچھ تھوڑے سی حسن تھا، کچھ خوبصورتی تھی، تو میں اس سے آگاہ بھی تھا، میں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت خواجہ کی خدمت میں آیا میں نے کہا حضور مرید کر لیں، تو کہتے ہیں کیا انداز تربیت تھا۔ فرمانے لگے جہاں پہلے ہی اتنے لوگ بستے ہوں وہاں معین الدین کیسے بسیرا کرے گا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیسے آؤں گا میاں، پہلے اتنے بسائے ہوئے ہیں، سب کو نکال۔ تو حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے جب یہ کہا تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور سارا زمانہ میرے پیچھے بھاگتا ہے، پر اس طرف بھی تو غور فرمائے نا، میں اگر بھاگا ہوں تو معین الدین اجمیری کے پیچھے بھاگا ہوں، حضور مہربانی فرمائیں۔ خواجہ اجمیر نے بیعت فرمایا، جب اٹھ کے باہر نکلے نا تو ایک شخص کہنے لگا حضور یہ نوجوان ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس طرح کے نوجوان یوں ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا اچھا تو جانتا ہے نا، پر معین الدین کا بننے سے پہلے جانتا تھا، اب یہ میرا بن گیا، اگر جاننا ہوا نا تو ذرا جا گلی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہے، دیکھ لے کیا بات ہو رہی ہے۔ خواجہ حمید الدین باہر نکلے تو پرانے یار ملنے آ گئے، انہوں نے کہا چلو، آپ فرمانے لگے میاں اب نہیں جانا، اب دو گلیاں یاد کرنی ہیں، ایک جو شیخ کے گھر جاتی ہے اور دوسری جو واپس آتی ہے، اب دوبارہ بھائی کہیں بھی نہیں جانا۔ نے کہا جناب وہ فلاں بھی بلا رہا ہے، خواجہ حمید الدین صاحب نے کوئی بڑا ہی جملہ بول دیا، فرمانے لگے وہ بلا رہا ہے تو کیا ہوا، اب تو جنت کی حور بھی بلائے گی تو نہیں جانا، اب نہیں جانا، اب میں نے تربیت لے لی ہے، اب میں نے فیض لے لیا ہے، اب میں نے ادھر ہی توجہ رکھنی ہے جہاں کا میں ہو گیا ہوں۔ ایک در پھڑیے محکم پھڑیے، پھر ایک دئی ہو کے مریے، یک در گیر تے محکم گیر۔ یہ جگہ جگہ جانے کا کیا مطلب، یہ تربیت ہے، یہ انداز ہے، یہ معیار اور یہ سٹیٹس خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں کو سکھایا۔ اتنی عبادت ہے، اتنی ریاضت ہے، اتنی تربیت ہے، پھر بھی رو پڑے ہیں، پھر بھی بڑھاپا آیا ہے تو تڑپ اٹھے، پھر بھی چند خلفاء کو قریب بلایا ہے تو حضرت معین الدین کہنے لگے میرے لیے دعا کرو۔ تو کہا حضور 90 سال کے قریب عمر ہو گئی، زندگی بھر آپ کو وضو میں دیکھا حضور، زندگی بھر سجدے میں دیکھا، زندگی بھر رعنائی میں دیکھا، تبلیغ میں دیکھا، خدمت میں دیکھا، لوگوں کو کھلاتے دیکھا، گھر کے اندر سے لے کر باہر تک ہم نے آپ کو دوسروں کا سوچتے ہی دیکھا، آپ نے تو اپنے لیے سوچے کچھ نہیں تو روتے کیوں ہے، دعا کیوں کراتے ہیں؟ فرمانے لگے یار زندگی پوری عمل کیے ہیں، لیکن میرے لیے دعا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کی گٹھڑی لے کر جب رب کی بارگاہ میں جاؤں تو مالک کہے کہ عمل تو بڑے ہیں پر میرے لائق کوئی بھی نہیں، بڑے عمل ہیں پر میرے لائق کوئی ہے تو بتا۔ یار یہ جتنی گٹھڑی ہے نا اعمال کی، تمہیں بڑے بڑے حسین نظر آتے ہیں، پر ان میں سے کوئی مالک کے لائق بن جائے، میری کوئی قبولیت ہو جائے، میری قبولیت میں نیواں تے میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، تے صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویں نال نبھائی۔ دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ میری قبولیت ہو جائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہوتے ہیں ان میں خشیت ہوتی ہے، ان میں خوف ہوتا ہے، وہ چونکہ جانتے زیادہ ہیں تو وہ ڈرتے بھی زیادہ ہیں، ان کے اندر احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کلام کرنے والا تو عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے، کثرت کلام والا تو عالم نہیں، وہ جس کے دل میں خشیت زیادہ ہے وہ بڑا عالم ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب کو جاننے والا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ میں جانتا زیادہ ہوں تو میں اپنے رب سے ڈرتا بھی زیادہ ہوں۔ حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے تربیت کی، لوگوں کے مزاج سوارے، لوگوں کے دل سوارے، اور خواجہ صاحب نے تربیت کی اور تربیت کے مراکز بھی قائم فرمائے۔ اجمیر کے فیضان سے پھر دلی میں خواجہ قطب الدین کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی فیضان سے مہار شریف کا مرکز قائم ہوا،
پھر اسی فیضان سے پیر پٹھان خواجہ سلیمان تونسوی کا مرکز قائم ہوا، پھر اسی تربیت کی روشنی میں حضرت شمس العارفین سیالوی تیار ہوئے، پھر اسی تربیت کی روشنی میں پیر مہر علی شاہ جیسے لوگ تیار ہوئے، پھر اسی ترتیب سے اسی روشنی نے بڑے بڑے مشائخ کو ترتیب دیا، اس لیے کہ وہ مرتب کرنے والے تھے، وہ ترتیب دینے والے تھے، وہ کام کرنے والے تھے۔ بنگلے، کوٹھیاں، جائیدادیں، مکان اور گاڑیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمودار نہیں ہوئے، وہ ہوئے تو اپنے تربیت یافتہ خلفاء کے ساتھ نمودار ہوئے، انہوں نے تربیت کی، مراکز بنائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری باتیں بتائی ہیں کہ اصل میں یہ تعلیمات ہیں ہم بزرگوں کی جو ہم تک کے صحیح طریقے سے پہنچائی نہیں جاتی، ہمیں جو ہے نا بس معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہو جائے گا، صرف دو چیزوں کے اندر الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلی چیز ہے دیگ، دوسری چیز ہے ڈیگ۔ ایک چیز ہے دیگ، ایک چیز ہے ڈیگ۔ دیگ جو ہے، دیگ تو پتہ ہے کہ نیاز میں جو ہے نا فاتحہ کے دوران، فاتحہ میں خواجہ بابا کی فاتحہ میں ایک دیگ گھمائے جاؤ، اور دوسرا جو ہے قوالی وغیرہ میں نا اور دیگ بجائے جاؤ، ناراض نہیں ہو جائیے گا۔ ہمیں صرف ان دو چیزوں کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ جو تعلیمات ہیں ان کی کہ دل میں بغض نہیں رکھو، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نہ کرو اور دشمنیاں نہیں پالو۔ کتنی ساری اور کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں کہ کیا کیا تعلیمات ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ اصل میں ہم شوق نہیں رکھتے کہ یار آگے جو ہماری بزرگوں کی کیا تعلیمات ہیں یہ پتہ کریں۔ ہم نے بس جو ہے نا دو چیزوں پہ جو ہے نا مشتمل رہے گا کہ نہیں بھائی یہ دو چیزیں کرنی ہیں، کریں، اس چیز کا منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن جو ان کی تعلیمات ہے باقی بھی ان پہ بھی عمل کرے نا۔ وہ کتنی نفلیں پڑھا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے وہ، اور ہمارے حال دیکھو، پنجگانہ نماز بھی ادا نہیں ہوتا، ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے، اور ہم سے ایک بھی نہیں ہوتا، ایک بھی ہم سے تو سال میں بھی ایک نہیں ہوتا۔ اگر رمضان مبارک میں کوئی کر دے تو کر لے، ورنہ تو اس کے علاوہ ہم لوگ کو تو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ پنجگانہ نماز کو شعار زندگی بنائے، اور زیادہ نہیں، کم از کم 10 منٹ تو دے دو یار، 10 منٹ نکال لیں، 10 منٹ قرآن پاک پڑھ لیا کریں گے۔ اب وہ 1 صفحات پڑھائے، 2 صفحات پڑھائے، جتنا پڑھائے 10 منٹ نکال لیں۔ رمضان میں بھی تو پڑھتے ہیں نا، پورے پارے پڑھ لیتے ہیں، نکل جاتا ہے نا ٹائم، تو یار 10 منٹ نکال لیتے ہیں، اس کے لیے بھی 10 منٹ اس کے لیے بھی نکال لیں کہ یار 10 منٹ جو ہے نا ہم سونے سے پہلے یا صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ آج 10 منٹ نکالا ہے، کل 20 منٹ ہوگا، پرسوں 30 منٹ ہوگا، انشاءاللہ ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کی پھر ہماری عادت بن جائے گی۔ اصل میں ہمیں شوق نہیں ہوتا کہ ان کی تعلیمات کے میں تو پتہ کریں کہ کیا تعلیمات ہے کیا تعلیمات نہیں ہے، اور ہم ان سب تعلیمات میں عمل نہیں کرتے، اور پھر جو ہے نا ہمیں اسی چیز کا طعنہ ملتا ہے کہ لگے رہتے ہیں بس دیکھ گھمانے میں اور جھومنے میں۔ خدا را ان بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھیں، ان بزرگوں کی تعلیمات کو سیکھیں۔ دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں کہی انہوں نے جو ہمارے دین سے ہٹ کر ہو، یا کوئی ایسی تعلیمات نہیں دی انہوں نے جو ہمارے دین سے ہٹ کر ہو۔ ابھی اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ جو تعلیمات ہمارے بزرگوں نے ہم تک کے پہنچائی ہے وہ کوئی دوسری تعلیمات نہیں ہے، کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، وہی جو ہم تک کے پہنچائی ہے وہ دین محمدی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہیں بھولے گا، اور اسی طریقے کی تعلیماتی تربیتی جو ہے نا ویڈیو ہم آپ تک کے لے کر آتے رہیں گے۔ پھر ملتے ہیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بڑا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔